Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वानिया नीचे जाले की तबीयत पूछने आ रही थी। आखिरी चंद सीढ़ियों पर इसके कदम ठटक कर रुक गए। इसका सांस रुक गया, दिल जैसे हलक में आ गया था और धड़कनें इतनी तेज़ धड़कने लगी थीं कि दिल पर बेसाख्ता हाथ गया था। आंखें यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर सामने जो था वो हकीकत था, एक जीता जागता सच। अरशद को तो वो जानती थी, इसके साथ जो खड़ा था इसे तो वो लाखों करोड़ों में भी पहचान सकती थी। इसकी तरफ बेशक इसका रुख नहीं था, वो सिर्फ पीछे से इसकी पुश्त देख रही थी। वही कदो कामत, वही बुरे बाल, जो कि पीछे पुश्त पर हाथ बंधा हुआ था। शर्ट की आस्तीनें फोल्ड थीं, हाथों की वही पठानों वाली रंगत। वो कोई और नहीं, आफरीदी था। मगर नहीं, वो तो मर गया था, वो ज़िंदा नहीं है, क्योंकि रेहान शेख ने इसे मरवा दिया है। मैंने खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से इसकी मौत की मूवी मोबाइल में देखी है, फिर ये यहाँ। सोच सोच कर दिमाग थकने लगा था। फ़ोन पर बात करते हुए अरशद की नज़र सामने सीढ़ी पर उठी थी। अरशद के देखने पर वो गड़बड़ा के रह गई। अस्सलाम वालेकुम। फ़ौरन सलाम झाड़ा था। वालेकुम अस्सलाम। हसन ने अरशद को देखते हुए पीछे पलट कर देखा था। नज़रों का तसादम बड़ा जानदार था। नहीं, वो आफरीदी नहीं था, वो तो कोई और था, जिसकी आफरीदी जैसी जिसामत, कदो-कामत, रंगत ज़रूर थी, मगर इसकी आंखें, हाँ वही बलोरी आंखें, जो हूबहू आफरीदी की बलोरी आंखों की तरह थीं। आपको कोई काम था? काफ़ी देर यूं ही खड़ा देखकर अरशद ने पूछा था, तो अपनी हरकत पर वो खुद ही शर्मिंदा सी हो गई। जी, वो मैं जाले से मिलने आई थी। हसन ने अपना रुख इसको एक नज़र देखने के बाद ही मोड़ लिया था। जाले को आज सुबह ही जरमिल नीचे ले गया है, आप चाहें तो नीचे चली जाएं। जी बेहतर। और नजमा आंटी? हाँ, वो अपने रूम में हैं। थैंक्स, मैं इनके पास चली जाती हूँ। वो सीढ़ियाँ उतरी थी, इसे इन दोनों के पास से गुजर कर ही नजमा के रूम में जाना था। अब आई थी तो नजमा आंटी से मिल भी लेगी और जाले की तबीयत भी पूछ लेगी। वो वहाँ से गुजर कर नजमा के बेडरूम में एंटर हुई, मगर इस दौरान मुस्तकिल खुद पर दो आंखें महसूस की। हाँ हसन, अब बोलो, क्या बोल रहे थे? अरशद ने इशारे से इसे पास रखे सोफे सेट पर बैठने का कहा। आगे क्या इरादे हैं तुम्हारे? इरादा तो यही है कि यहीं रहकर बिजनेस करूं, बाहर जाने का अब दिल भी नहीं करता। पार्टनरशिप? नहीं यार, खुद का कोई बिजनेस। और अगर मैं ऑफ़र करूं तब भी नहीं? अरशद ने मुस्कुराते हुए ऑफ़र की थी। तुम्हारे हुलूस की मैं कदर करता हूँ, चलो, मगर इस बारे में सोचा ज़रूर जा सकता है। हसन ने इसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। ठीक है, सोचो, तुम, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, जब तक मैं 2 कप चाय बना के लाता हूँ। वो खड़ा हुआ और किचन की जानिब बढ़ गया था। हसन तो मेज़ पर पड़ा रिमोट उठा लिया और टीवी ऑन कर लिया। कोई आधे 15 मिनट बाद वानिया नजमा के बेडरूम से निकली। हसन की नज़र टीवी पर से हटी थी और वानिया पर टिक गई। वानिया झिझक कर रह गई। इसके इस तरह घूरने पर सर को झुकाए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी, मगर जाने दिल में क्या आया, इसने पीछे पलटकर एक नज़र देखना चाहा। वो अब भी इसे ही देख रहा था। ऊपरी तरह सटपटाती हुई ऊपर की जानिब तेज़ी से बढ़ी थी। ब्यूटीफुल। हसन के होंठों की तराश में मुस्कुराहट सी खिलने लगी थी। आज वो सारा काम करके बैठी थी। आज चूंकि इतवार का दिन था, सभी मर्द घर में थे। दोपहर का खाना इसने आरफीन की पसंद का बनाया था। कौरमा और चाइनीज़ राइस इसे बहुत पसंद थे। आरफीन बहुत बदल गया था। पहले जैसी शोहियाँ, शरारतें, इस पर ज़ो-मायनी जुमले कसना, सब जैसे वो भूल चुका था। अब तो बात करना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करता था। मकसूम का दिल कटने लगा था। इसके बदले रवैये पर दिल खून के आंसू रोने लगा। आज जो कुछ इसके साथ हुआ या हो रहा था, सब असवन दुरानी और यावर दुरानी की वजह से हो रहा था। क्या था, वो पहले ही आरफीन को सब बता देती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती, मगर असवन दुरानी और यावर दुरानी ने इसकी सुकून भरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया था। वो इतनी गहरी चाल चलेंगे इसके वहम गुमान में भी नहीं था। इसकी ज़िंदगी कठिन हो गई थी, मुश्किल में पड़ गई थी। इसकी जान शायद ज़िंदगी में इसकी आजमाइश का इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। अभी बढ़ना पा कदमों से दहकते अंगारों पर चलना पड़ेगा। वो इन्हीं गहरी सोचों में गलता थी कि ये भी एहसास ना हुआ कब से इसका मोबाइल बज रहा है। मकसूम भाभी, आपका मोबाइल बज रहा है। वानिया अपने रूम में जा रही थी। मकसूम को देखा, जो अकेली सोफे पर बैठी थी। सामने टीवी चल रहा था, मगर इसका दिलो दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। हाँ, वो बुरी तरह चौंक कर वानिया को देखने लगी। आपका मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा है शायद। ओ, इसने मोबाइल उठाया, जहाँ कोई अनजाना नंबर था। इसने कुछ सेकंड नंबर देखा। वो नहीं जानती थी कि
وہ کس کا نمبر ہے؟ فون بند ہو گیا تھا مگر پھر فون بجنے لگا۔ مانیہ تو اندر چلی گئی تھی، اس نے بھی لاہر فون اٹھا لیا۔ ہیلو؟ کانپتی ہوئی آواز پر کمرے سے نکلتے عارفین کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ ہیلو مقصوم، کیسی ہو؟ وہ جو اس کے اندر ایک ڈر منہ پھاڑنے سے ڈرا رہا تھا، وہ ڈر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسمن چاچو کی ہاں میں، کیوں بیچارے شریف لوگوں کو پریشان کر رہی ہو؟ ان کے لیے اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم سیدھی شرافت سے ہمارے ساتھ کینیڈا چلو۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے، مگر میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی کہ وہ سب تصویریں، مووی، نکاح نامہ وغیرہ جعلی ہیں۔ ان سب میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ نہایت جاندار فاتحانہ کہا کافی دیر تک سنائی دیا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے کہ وہ سب جعلی ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، مگر کیا کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ شرم کریں اسمن چاچا، پاپا نے آپ کو ہماری زندگی سے بے دخل کر دیا تھا اور ہمیں بھی وصیت کی تھی کہ آپ سے ان کے مرنے کے بعد بھی نہ ملے، یقیناً آپ میں کوئی خامی ہے۔ خیر یہ سب باتیں تو ایک طرف، فی الحال تم جلد از یہاں آؤ، میں تمہاری شادی یاور سے کروا دوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری شادی عارفین سے ہو چکی ہے، یاور سے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مقصوم نے دبی دبی آواز میں غصہ کیا تھا۔ یہ بات تو تم کہتی ہو، عارفین تو نہیں مانتا۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ مانتے ہیں اس شادی کو۔ اب تمہاری اس بات کو غلط فہمی کہوں یا خوش فہمی، بہرحال اگر تم اس بات پر اڑی ہوئی ہو کہ عارفین تمہارا شوہر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر عارفین ہی نہ رہے تو تب تو تم یاور سے شادی کر سکتی ہو نا۔ کتنی حماست بری تھی اس کی سوچ میں۔ خبردار اسمن چاچو، اگر آپ نے عارفین کو کوئی نقصان پہنچایا ہو تو وہ دہل کر ہی تو رہ گئی تھی۔ عارفین کا ذرا سا بھی نقصان وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ تو پھر ڈھنگ کہ تم یہاں ہمارے پاس آ رہی ہو۔ اسمن درانی نے اس کے جذبات پر پیر رکھا تھا جس کے لیے وہ کامیاب ٹھہرے تھے۔ اگر عارفین کی زندگی کے عوض آپ کو میں چاہیے ہوں تو میں آؤں گی، آپ مجھے بتائیں کب اور کہاں آؤں۔ شکست زدہ لب و لہجے پر اس کی سیاہ آنکھوں سے گرم گرم سیال بہنے لگے تھے۔ وہ اس سے پہلے کہ اسمن درانی کچھ کہتے، وہ کچھ سنتی، پیچھے کھڑے عارفین نے اس کے ہاتھ سے تیزی سے موبائل جھپٹا تھا۔ وہ اتنے قریب تھا کہ بآسانی ان دونوں کی گفتگو سن سکتا تھا۔ آج کے بعد اگر تم نے مقصوم کو فون کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آرام سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ مقصوم سے دور رہو، ورنہ اگر میں اپنے پر آ گیا تو یہاں پاکستان میں تم باپ بیٹے نظر بھی نہیں آؤ گے۔ یاد رکھنا، یہاں پاکستان کی جیل سے بھلے ہی تم چھوٹ جاؤ، مگر کینیڈا کے قانون کی جیل ہی تمہارے لیے زندگی بھر کا مقدر ٹھہرائے گی۔ اگر میری بات نہیں مانی تو۔ عارفین کے لب و لہجے میں شیر کی دھاڑ تھی، آنکھوں میں غصے کے شرارے تھے اور غصے کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ عارفین نے موبائل آف کر کے صوفے پر پھینکا تھا اور ڈری سہمی دہشت زدہ سی مقصوم کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا کہ وہ کمزور سی اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ تم نے اگر اس گھر سے باہر ایک قدم بھی میری مرضی سے بغیر نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور میں جو کہتا ہوں کر بھی گزرتا ہوں، آئی سمجھ؟ جس جھٹکے سے اس نے مقصوم کو کھینچا تھا، اس سے کہیں زور سے خود سے الگ بھی کیا تھا۔ وہ پیچھے صوفے پر گری تھی۔ عارفین نے ایک تیز غصے آور نظر سے دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، مگر اس کا رخ باہر جانے والی روش کی جانب تھا۔ رابعہ نیچے زالے کے پاس سے آئی تھی۔ مقصوم کو صوفے پر سر جھکائے بیٹھا دیکھا تو وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئیں۔ مقصوم بیٹا، کیا بات ہے، اس طرح کیوں بیٹھی ہو تم؟ جی، وہ چونک کر رہ گئی اور جلدی سے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا تھا۔ رابعہ نے اس کا بھیگا چہرہ اور بھیگی پلکیں دیکھ لیں۔ اور یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ انہیں مقصوم کی فکر لگ گئی۔ نہیں تو امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ دراصل میں ابھی کچن سے آ کر بیٹھی ہوں نا، کچن میں گرمی بہت تھی۔ وہ یقین دلانے کی کوشش میں کامیاب ہوئی یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ رابعہ اسے بے یقینی سے بغور دیکھ رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو، تمہاری آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ اگر عارفین نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کے کان کھینچتی ہوں۔ بہت شفقت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم مجھے بہت عزیز اور پیاری ہو، میں تمہاری آنکھوں میں معمولی سی بھی اداسی نہیں دیکھ سکتی۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیونکہ عارفین کو بھی میں نے بہت جلدی میں باہر جاتے دیکھا ہے۔ تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ ارے امی، واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا یقین کرے، بس اپنے ماما پاپا کی یاد آ گئی تھی۔ میری جان، اگر ان کی یاد آتی ہے تو انہیں کچھ پڑھ کے بخشو۔ جی امی، میں روز بخشتی ہوں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا چلو یہ رات میں پہننے کے لیے اپنے اور عارفین کے کپڑے نکال لیے؟ کپڑے؟ مگر کیوں امی، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے اپنا درد اپنے دل میں چھپا لیا تھا۔
رابعہ سے کہہ کر وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے لڑکی، بتایا تو تھا، آج رات کا کھانا فہیم بھائی اور سلیم بھائی نے نیچے لان میں رکھا ہے، تقریباً سبھی فرینڈس کو بلایا ہے۔ اوہ آئی ایم سوری، میں واقعی بھول گئی تھی، میں ابھی نکال لیتی ہوں۔ مقصوم وہاں سے کھڑی ہو گئی، مبادرہ رابعہ کوئی اور سوال نہ کرے، کیونکہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں بالکل نہیں تھی۔ اس کا دل بار بار بھر رہا تھا، آنسوؤں کا ایک گولا جو حلق میں اٹکا ہوا تھا وہ بہہ نہ نکلے ان کے سامنے۔ زالے، زرمل بیڈ پر نیند دراز کوئی میگزین پڑھ رہا تھا۔ وہ وارڈروب کے پاس کھڑی مصروف انداز میں بولی، آج رات کیا پہن رہی ہو؟ اس نے میگزین واپس رکھ دیا۔ سوچ رہی ہوں یہ سوٹ پہنوں، اسلام آباد سے خریدا تھا، ابھی ہلکی سی ٹھنڈ بھی ہے تو یہ ویلوٹ کا سوٹ اچھا لگے گا۔ اس نے ہینگ کیا ہوا سوٹ بیڈ پر رکھا۔ زرمل نے وہ سوٹ دیکھا، وہ واقعی نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ زرمل نے اس کی پسند کو سراہا بھی۔ زالے بالکل خاموش گمسم سی ہو گئی، اور اس کی خاموشی کو زرمل نے بہت شدت سے محسوس بھی کیا۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زالے نے زرمل کو اداسی سے دیکھا۔ سمرن بھابھی کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں نا انہوں نے میرا کس قدر خیال رکھا ہے، میرے کھانے پینے کی دیکھ بھال، رضا کی پوری ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی، اس کی تربیت اور پرورش انہوں نے ہی تو کی ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، مجھے بہت محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زرمل، آپ مجھے سمرن بھابھی کے پاس لے کر چلیں، وہ میرا فون تک ریسیو نہیں کر رہی ہیں۔ زرمل، وہ مجھ سے بہت سخت ناراض ہیں، مجھے یہ احساس بار بار مارتا ہے کہ وہ اس گھر سے صرف میری وجہ سے گئی ہیں، میں انہیں یہاں منا کے لے آؤں گی۔ اس نے زرمل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ سمرن تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے، میری اس سے روز بات ہوتی ہے، آج کل اس کی طبیعت ذرا خراب ہے، آپ کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے فون سے اچھا میری سمرن بھابھی سے بات کروائیں۔ اس نے بے صبری سے کہا، ابھی رک جاؤ، کچھ دن بعد لے چلوں گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی تو آپ بات کرائیے، بلکہ یوں نہ کریں کہ ہم انہیں یہاں منا کے لے آئیں، آج پارٹی ہے، ان کی کمی سب کو محسوس ہوگی۔ اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے۔ میری جان صبر کرو، اچھا آج کا یہ فنکشن نکل جائے پھر کل چلتے ہیں، اوکے؟ زرمل نے اس کی جلد بازی پر اس کو دونوں شانوں سے تھام لیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، وہ میر منائے، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہاں یار، اب دیر مت کرو، جلدی سے تیاری پکڑو، مہمان آنے والے ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور خود تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ رات کو لان میں جیسے میلہ لگا ہوا تھا، تقریباً سبھی لوگ جمع تھے سوائے سمرن کے، جس کی کمی گھر والوں نے سب نے ہی میں نوٹ کی تھی، مگر ارشد کو شدت سے اس کی کمی کا احساس ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس منہ سے وہ اس کا سامنا کرے۔ بہت غرور سے کہا تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور کتنی بے دردی سے نکل جانے کو بھی کہا تھا۔ بے حسی، بے اعتنائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے اس نے اس وقت۔ وہ یقیناً سخت ناراض تھی۔ اس سے شادی کے 10 سالہ زندگی میں اسے نہیں یاد پڑتا اس نے کبھی سمرن کو منایا بھی ہوگا۔ ہمیشہ سے اسی نے منایا، چاہے وہی غلطی پر کیوں نہ ہو، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح وہی غلطی پر تھا۔ تو وہ اس کو نہیں منائے گی، مجھے ہی منانا پڑے گا، مگر کیسے جائے اس کے پاس؟ یہاں آ کر اس کی انا جوش مارنے لگتی، اس کی ضدی طبیعت اوداتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ حسن اسی کے پاس اپنی کولڈ ڈرنک کی بوتل لیے چلا آیا تھا۔ ہاں، وہ پوری طرح چونک کر حسن کو دیکھنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے حسن کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لے لی جو وہ اس کے لیے بھی لایا تھا۔ ارشد، سمرن بھابھی نظر نہیں آ رہی، ابھی تک آئی نہیں ہے اپنے مائکے سے؟ ہاں، وہ وہی ہے ابھی۔ ارشد نے کولڈ ڈرنک کا ایک سپ لیا تھا، مگر آج تو گھر میں فنکشن ہے تو آج انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا نا۔ بہت عام سا لہجہ تھا۔ صرف ہوں پر ہی اتفاق کیا تھا۔ حسن نے بغور ارشد کا جائزہ لیا، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سم تھنگ رانگ؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ الٹا سوال داغا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ حسن کی نظریں بلا ارادہ ہی سامنے اٹھی تھیں، جہاں وانیہ کھڑی مقصوم کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ کانسی نیٹ کی فراک جس پر بہت خوبصورت کام کیا گیا تھا، نہایت غضب کی لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں بھری ہوئی تھیں، نازک سی جولری میں وہ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، جو سب سے زیادہ کچھ نمایاں ہو تو اس کی صحرائی گردن، جس پر ایک کالا سا تل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا۔ وانیہ کی نظر بلا ارادہ ہی اس جانب اٹھی تو حسن کو خود پر نظریں مرکوز کرتے پایا۔ اس کی ہونٹوں کی مسکراہٹ اندر ہی جیسے کہیں دم توڑ گئی تھی۔ ان بلوری آنکھوں میں بہت چمک تھی۔ اسے وہ 2 آنکھیں یاد آ گئیں، مگر یہ حسن ہے، ارشد بھائی کا فرینڈ، اور پھر وہ کیوں اس سے سہم جاتی ہے؟ اس دنیا میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کی بلوری چمکتی آنکھیں ہوں گی، ایک آفریدی تو واحد نہیں تھا۔ وہ پھر وہاں رکی نہیں، مقصوم سے کچھ کہہ کر چلی گئی۔
حسن کی بلوری آنکھوں نے دور تک اس پریوش کا پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ تم نے بتایا نہیں؟ ارشد نے خاموشی سے حسن کو دیکھا۔ حسن بہت کچھ سمجھ گیا۔ لڑائی ہوئی ہے؟ تم نے منایا نہیں؟ ارشد ایک سرد سانس اپنے اندر اتار رہی تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ ڈرتا ہوں اگر نہ مانی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ یہ تو سراسر غلط بات ہے۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے تھا، اور میں وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ سمرن بھابی دل کی بہت اچھی ہیں۔ ان صفے نازک کا دل بہت نرم و ملائم ہوتا ہے۔ ذرا سا پیار دو، یہ تم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں گی۔ جانتا ہوں ایک عرصہ ہم نے ساتھ گزارا ہے، اس کی ایک ایک خوبی سے واقف ہوں، پھر بھی منانے میں آر محسوس کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، تو میرے بھائی کیوں اپنی زندگی بے رنگ کرتا ہے؟ جا جا کر لے آ۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ شاید نجمہ آنٹی بھی تجھ سے کچھ خفا سی ہیں۔ اب دیکھنا اس محفل میں تقریباً سب نے ہی سمرن بھابی کا نجمہ آنٹی سے پوچھا ہوگا۔ ارشد کے سامنے ہی نجمہ بیٹھی تھی، اور ساتھ ایک دو خواتین بھی بیٹھی تھی جو یقیناً ان سے سمرن کے متعلق ہی پوچھ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے کچھ شرمندہ سی لگی تھی۔ تو یار وہ خود بھی تو آ سکتی ہے، کوئی بگائے گا تو نہیں؟ اپنا ہی لہجہ کچھ پست سا لگا تھا۔ یہ تو اپنے دل سے پوچھ کہ وہ خود یہاں آ سکتی ہیں یا تجھے لینے جانا چاہیے انہیں۔ ارشد نے آگے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ہیلو عارفین۔ ہیلو سلجوق، اٹ از اے سرپرائز، کیسے ہو یار؟ عارفین کو بہت خوشی ہوئی تھی سلجوق آفریدی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر۔ وہ خلوص سے اس سے بغل گیر ہوا۔ واپس کب آیا؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے، مگر کچھ تمہاری بھی مصروفیت تھی اور کچھ میری بھی کہ ہمارا ملنا آج ہوا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ زرمل سے روز ملاقات نہ صحیح مگر فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے میری فیملی بھی یہاں آ چکی ہے زرمل کے پیرنٹس سے ملنے۔ اچھا، مجھے زرمل نے کچھ نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتا تو سارا سرپرائز ختم ہو جاتا، اور تیرے چہرے پر جو یہ خوشی ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی، جو کچھ دنوں سے بالکل مفقود ہے۔ زرمل نے پیچھے سے کہا تو دونوں نے اسے دیکھا۔ جی تو آپ بتائیے مسٹر عارفین بیگ صاحب، کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ؟ نہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے زرمل نے سب بتا دیا ہے، اس لیے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم آرمی والے اندر سے بات نکالنے کا فن جانتے ہیں۔ سلجوق آفریدی نے مصنوعی دھمکی دے کر اسے گھورا۔ عارفین نے زرمل کو دیکھا۔ سوری یار، مگر کیا کرتا، تو مجھے تو بتا نہیں رہا تھا۔ سلجوق کی پوسٹنگ یہیں کراچی میں ہو گئی ہے، تو میں نے ہی اسے تمہارے بارے میں سب بتا دیا۔ عارفین نے زرمل کو کچھ نہیں کہا۔ ویسے بھی اب زرمل اور سلجوق آفریدی سے چھپانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ اتنے اچھے دوستوں سے اپنا مسئلہ ڈسکس ضرور کرے گا، اور پھر سلجوق آفریدی ایک آرمی مین ہے، اس کے پاس یقیناً اس کا حل ہوگا، کیونکہ پانی اب سر سے اوپر جاتا نظر آ رہا تھا۔ حسن اندر جا رہا تھا اور دانیہ اندر سے باہر آ رہی تھی۔ بے دہانی میں زبردست تصادم ہوا تھا۔ ان دو بازوؤں نے اگر اسے نہ سنبھال لیا ہوتا تو وہ زمین بوس ہو چکی۔ آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ ٹکراؤ اتنا زوردار تھا کہ لگ رہا تھا آنکھیں شاید ہسپتال میں ہی کھلیں گی، مگر کوئی اسے نہایت دھیرے سے پکار رہا تھا۔ وانیہ نے ہلکے ہلکے آنکھیں کھولی تو خود کو حسن کی مضبوط پناہوں میں پایا۔ آر یو آل رائٹ؟ مگر وہ تو جیسے سن نہیں رہی تھی۔ مس وانیہ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ حسن نے اسے تھوڑا سا جھنجھوڑا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو جی بھر کے شرمندہ ہوئی اور اسے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی آئی ایم سوری۔ سر جھکائے اپنی غلطی پر پشیمان لگ رہی تھی۔ اٹس آل رائٹ۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ حسن کی گمبھیر آواز پر اس نے نہایت چونک کر اسے دیکھا۔ سب کچھ تو وہی تھا، بالکل ویسا قد کاٹ، وہی پٹھانوں جیسے سرخ و سفید رنگت، وہی چمکتی آنکھیں، ویسے ہی بھاری آواز، ویسے ہی گھنے بال، صرف چہرہ وہ نہیں تھا۔ اس کے اتنے قریب ہونے پر جانے کیوں اس کا دل پہلے سہما اور پھر زور سے دھڑکا تھا۔ اگر آپ نے پوری طرح میرا جائزہ لے لیا ہو تو بتا دیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ شاید آپ کا جواب سننے کے لیے مجھے پوری رات یہیں کھڑا رہنا پڑتا۔ وہ ہولے سے مسکرا رہا تھا، جس کے برعکس وانیہ کی دل کی حالت یکسر الگ تھی۔ اسے اپنے جسم پر ابھی بھی اس کے لمس کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزید وہاں رکنا محال ہو رہا تھا، اس لیے حسن کی طرف دیکھے بغیر وہ وہاں سے لان میں چلی آئی۔ پیچھے تھی حسن کی لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ کھلی۔ اسے یہ نازک سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ وہ جا رہا تھا کہ کسی نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، ایکسکیوز می۔ حسن نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ کوئی 25-26 سال کا نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ یس کہیے۔
مجھے ایسا لگتا ہے میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، نہ صرف بلکہ بہت قریب سے دیکھا بھی ہے۔ نین افریدی مزید اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اچھا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ حسن نے نہایت پرسکون ہو کر پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا، مگر مجھے کچھ شک ضرور ہے۔ اگر میرا شک پورا ہوا تو میں آپ سے ضرور کہوں گا۔ نین افریدی نے بغور اس کی بلوری آنکھیں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ حسن مسکرا دیا۔ اینڈ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ میں بہت تیز ہوں۔ او ریئلی؟ حسن کو اب اس لڑکے سے بات کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نین افریدی کے شک کو یقین کی زبان ملتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں جانتے تو میں آپ سے دوبارہ ضرور ملوں گا۔ نین افریدی کی بلوری آنکھوں میں سب کچھ جان لینے کا عزم تھا۔ آئی ول ویٹ۔ اور پھر حسن وہاں مزید نہیں رکا، اندر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ آپ وہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں۔ نین افریدی نے حسن کی چوڑی پشت دیکھی۔ تو یہ مسئلہ ہے؟ سلجوق افریدی نے پرسوچ انداز میں سے دیکھا تھا۔ جو کچھ بھی تھا میں نے سب کچھ تمہیں سچ سچ بتا دیا ہے، عارفین نے ہولے سے کہا۔ دیکھا کتنا بڑا پہاڑ اپنے دل پر لیے پھر رہا ہے، اور اگر میں آج بھی اسے نہیں پکڑتا، تجھ سے نہیں ملواتا، یہ کچھ بھی اپنے منہ سے بولنے والا نہیں تھا۔ زرمل نے عارفین کو سنجیدگی سے گھورا۔ اچھا ایک بات بتاؤ عارفین، تمہیں پورا یقین ہے وہ مووی اور تصویریں مقصوم بھابھی کی نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے؟ سلجوق افریدی نے اپنی تشویشی سوالات شروع کر دیے۔ 100% یقین ہے، عارفین نے وثوق سے کہا۔ مقصوم اور اس لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹریک فوٹوگرافی سے شکل تو بدل سکتے ہیں، باڈی نہیں۔ جب اسفند درانی مجھے تصویریں اور مووی دکھائی تھی تو میں دیکھتے ہی سمجھ گیا اور پہچان بھی گیا کہ وہ مقصوم نہیں ہے۔ پھر تم نے اسی وقت اسفند درانی کو کیوں نہیں کہا؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ آل رائٹ، تم مجھے وہ سب دو اور یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے امپلائی حیدر عباسی نے کیا رپورٹ دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ آج کل میں اور انفارمیشن جمع کر کے اکٹھی دے گا۔ اوکے، تم یوں کرو، مجھے حیدر عباسی کا نمبر دو، اب یہ معاملہ میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، مگر دھیان رہے سلجوق کہ وہ لوگ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں پہنچائیں۔ زرمل نے حالات کے پیش نظر آگاہی دی۔ ڈونٹ وری، ویسے تو اتنی ہمت نہیں ہے، مگر اپنا عارفین ہے نا بلیک بیلٹ، وہ کس دن کام آئے گا؟ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی یہ کام نہایت احتیاط اور خفیہ ہو تو اچھا ہے۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ اسفند درانی اور یاور درانی بہت چالاک اور شاطر انسان ہیں، اگر ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو ثبوت مٹانے میں دیر نہیں کریں گے۔ عارفین نے زرمل اور پھر سلجوق افریدی کو دیکھا تھا۔ یہ بھی تم نے ٹھیک کہا ہے، مگر تم اس کی فکر مت کرو، یہ کیس میرے ہاتھ آ گیا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلجوق افریدی نے عارفین کی بات سے پورا اتفاق کیا۔ اچھا ایک بات اور وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں اس سارے معاملے سے مقصوم کو دور رکھا جائے۔ تم جو بھی انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہو یہ سب مقصوم کے علم میں نہ ہو۔ عارفین کی نظر سلجوق افریدی سے ہوتی ہوئی سیدھی مقصوم پر پڑی تھی، جو اس حساب کے ساتھ کچھ پسماندہ سی بیٹھی تھی۔ ان چند دنوں نے مقصوم کو بالکل مرجھا دیا تھا۔ میری کوشش رہے گی، مگر میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے راز جو مقصوم بھابھی جانتی ہوں اور ہم سے پوشیدہ ہوں، تو ان کے کہیں نہ کہیں تو ہیلپ چاہیے ہوگی۔ زرمل اس کی فیلنگ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بے فکر رہو، اس سارے معاملے یا سلسلے میں انویسٹیگیشن کے دوران مقصوم کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ اور تمہیں ایک بات اور بھی بتاؤں، اسفند درانی اور یاور درانی گناہ گار ہیں تو انہیں سزا بھی وہاں کا قانون دے گا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہاں کا قانون کتنا سخت ہے۔ وہ ڈائریکٹ ان کا انکاؤنٹر کرتے ہیں، یہ زندگی بھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ سلجوق افریدی نے فوراً عارفین کی پریشانی بھانپ لی۔ آئی انڈرسٹینڈ سلجوق، بٹ مجھے مقصوم کی فکر ہے۔ اس نے مقصوم کی طرف سے نگاہیں ہٹا لیں۔ آئی نو، ہمیں بھی مقصوم بھابھی کی فکر ہے میرے یار۔ سلجوق افریدی نے عارفین کے کسترتی بازو پر ہولے سے تھپکی دی۔